हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करें। खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। भला वो कौन है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया और तुम्हारे वास्ते आसमान से पानी बरसाया, फिर हम ही ने पानी से दिलचस्प व खुशनुमा बाग उगाए। तुम्हारे तो ये बस की बात न थी कि तुम उनके दरख्तों को उगा सकते, तो क्या खुदा के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज नहीं, बल्कि ये लोग खुद अपने जी से गढ़ के बुतों को उसके बराबर बनाते हैं। भला वो कौन है जिसने जमीन को लोगों के ठहरने की जगह बनाया और उसके दरमियान जा बजा नहरें दौड़ाई और उसकी मजबूती के वास्ते पहाड़ बनाए और मीठे खारे दो दरियाओं के दरमियान हद फासिल बनाया, तो क्या खुदा के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज नहीं, बल्कि उनमें के अक्सर कुछ जानते ही नहीं। भला वो कौन है कि जब मुज़तर उसे पुकारे तो दुआ कबूल करता है और मुसीबत को दूर करता है और तुम लोगों को जमीन में अपना नायब बनाता है, तो क्या खुदा के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज नहीं, उस पर भी तुम लोग बहुत कम नसीहत व इबरत हासिल करते हो। भला वो कौन है जो तुम लोगों को खुश्की और तरी की तारीकियों में राह दिखाता है, और कौन उसकी बाराने रहमत के आगे बारिश की खुशखबरी लेकर हवाओं को भेजता है? क्या खुदा के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज नहीं, ये लोग जिन चीजों को खुदा का शरीक ठहराते हैं खुदा उससे बालातर है। भला वो कौन है जो खिलकत को नए सिरे से पैदा करता है, फिर उसे दोबारा मरने के बाद पैदा करेगा? और कौन है जो तुम लोगों को आसमान और जमीन से रिस्क देता है? तो क्या खुदा के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज नहीं। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम इन मुशरिकीन से कह दो कि अगर तुम सच्चे हो तो अपनी दलील पेश करो। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दो कि जितने लोग आसमान और जमीन में हैं उनमें से कोई भी गैब की बात खुदा के सिवा नहीं जानता, और वो ये भी तो नहीं समझते कि कब्र से दोबारा कब जिंदा उठा खड़े किए जाएंगे, बल्कि असल ये है कि आखिरत के बारे में उनके इल्म का खात्मा हो गया है, बल्कि उसकी तरफ से शक में पड़े हैं। बल्कि सच तो ये है कि उससे ये लोग अंधे बने हुए हैं। और कुफार कहने लगे कि क्या जब हम और हमारे बाप दादा सड़ गल कर मिट्टी हो जाएंगे तो क्या हम फिर निकाले जाएंगे? इसका तो पहले भी हमसे और हमारे बाप दादाओं से वादा किया गया था। कहाँ का उठना और कैसी कयामत? ये तो हो ना हो अगले लोगों के ढकोसले हैं। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों से कह दो कि रुए जमीन पर जरा चल फिर कर देखो तो कि गुनहगारों का अंजाम क्या हुआ। और ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम उनके हाल पर कुछ अफसोस न करो, और जो चालें ये लोग तुम्हारे खिलाफ चल रहे हैं इससे तंग दिल न हो। और ये कुफार मुसलमानों से पूछते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो आखिर ये कयामत या अजाब का वादा कब पूरा होगा? ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम कह दो कि जिस अजाब की तुम लोग जल्दी मचा रहे हो, क्या जब है उसमें से कुछ करीब आ गया हो? और इसमें तो शक ही नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार लोगों पर बड़ा फजलो करम करने वाला है, मगर बहुतेरे लोग उसका शुक्र नहीं करते। और इसमें भी शक नहीं कि जो बातें उनके दिलों में पोशीदा हैं और जो कुछ ये आलानिया करते हैं तुम्हारा परवरदिगार यकीनी जानता है। और आसमान और जमीन में कोई ऐसी बात पोशीदा नहीं जो वाज़ेह और रोशन किताब लोहे महफूज में लिखी मौजूद ना हो। इसमें भी शक नहीं कि ये कुरान बनी इसराइल पर उनकी अक्सर बातों को जिनमें ये इख्तिलाफ करते हैं जाहिर कर देता है। और इसमें भी शक नहीं कि ये कुरान ईमानदारों के वास्ते अज़सर तपा हिदायत और रहमत है। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक तुम्हारा परवरदिगार अपने हुक्म से उनके आपस के झगड़ों का फैसला कर देगा और वो सब पर गालिब और वाकिफकार है। तो ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम खुदा पर भरोसा रखो, बेशक तुम यकीनी सरीही हक पर हो। बेशक ना तो तुम मुर्दों को अपनी बात सुना सकते हो और न बहरों को अपनी आवाज सुना सकते हो, खासकर जब वो पीठ फेर कर भाग खड़े हों, और न तुम अंधों को उनकी गुमराही से राह पर ला सकते हो। तुम तो बस उन्हीं लोगों को अपनी बात सुना सकते हो जो हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं, फिर वही लोग तो मानने वाले भी हैं। और जब उन लोगों पर कयामत का वादा पूरा होगा तो हम उनके वास्ते जमीन से एक चलने वाला निकाल खड़ा करेंगे जो उनसे ये बातें करेगा कि फला फला लोग हमारी आयतों का यकीन नहीं रखते थे। और उस दिन को याद करो जिस दिन हम हर उम्मत से एक ऐसे गिरोह को जो हमारी आयतों को झुटलाया करते थे जिंदा करके जमा करेंगे, फिर उनकी टोलियां
علیحدہ علیحدہ کریں گے، یہاں تک کہ جب وہ سب خدا کے سامنے آئیں گے اور خدا ان سے کہے گا کیا تم نے ہماری آیتوں کو بے اچھی طرح سمجھے بوجھے جھٹلایا؟ بھلا تم کیا کیا کرتے تھے؟ اور چونکہ یہ لوگ ظلم کیا کرتے تھے ان پر عذاب کا وعدہ پورا ہوگا، پھر یہ لوگ کچھ بول بھی تو نہ سکیں گے۔ کیا ان لوگوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا کہ یہ لوگ اس میں چین کریں اور دن کو روشن تاکہ دیکھ بھال کریں؟ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور اس دن کو یاد کرو جس دن سور پھونکا جائے گا تو جتنے لوگ آسمانوں میں ہیں اور جتنے لوگ زمین میں ہیں غرض سب کے سب دہل جائیں گے، مگر جس شخص کو خدا چاہے وہ البتہ مطمئن رہے گا، اور سب لوگ اس کی بارگاہ میں ذلت عاجزی کی حالت میں حاضر ہوں گے، اور تم پہاڑوں کو دیکھ کر انہیں مضبوط جمے ہوئے سمجھتے ہو، حالانکہ یہ قیامت کے دن بادل کی طرح اڑے اڑے پھریں گے۔ یہ بھی خدا کی کاریگری ہے کہ جس نے ہر چیز کو خوب مضبوط بنایا ہے، بے شک جو کچھ تم لوگ کرتے ہو اس سے وہ خوب واقف ہے۔ جو شخص نیک کام کرے گا اس کے لیے اس کی جزا اس سے کہیں بہتر ہے، اور یہ لوگ اس دن خوف و خطر سے محفوظ رہیں گے، اور جو لوگ برا کام کریں گے وہ منہ کے بل جہنم میں جھونک دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم دنیا میں کرتے تھے بس اسی کی جزا تمہیں دی جائے گی۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو مجھے تو بس یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر مکہ کے مالک کی عبادت کروں جس نے اسے عزت حرمت دی ہے اور ہر چیز اسی کی ہے، اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کے فرما بردار بندوں میں سے ہوں، اور یہ کہ میں قرآن پڑھا کروں۔ پھر جو شخص راہ پر آیا تو اپنی ذات کے نفع کے واسطے راہ پر آیا، اور جو گمراہ ہوا تو کہہ دو کہ میں بھی بس ایک ڈرانے والا ہوں، اور تم کہہ دو کہ الحمدللہ وہ ان قریب تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاوے گا تو تم انہیں پہچان لوگے، اور جو کچھ تم کرتے ہو تمہارا پروردگار اس سے غافل نہیں ہے۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ طاسیم میم۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ واضح و روشن کتاب کی آیتیں ہیں جن میں ہم تمہارے سامنے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ ایماندار لوگوں کے نفع کے واسطے ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں۔ بے شک فرعون نے مصر کی سرزمین میں بہت سر اٹھایا تھا، اور اس نے وہاں کے رہنے والوں کو کئی گروہ کر دیا تھا۔ ان میں سے ایک گروہ نے بنی اسرائیل کو عاجز کر رکھا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کروا دیتا تھا اور ان کی عورتوں بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ بے شک وہ بھی مفسدوں میں سے تھا، اور ہم تو یہ چاہتے تھے کہ جو روئے زمین میں کمزور کر دیے گئے ہیں ان پر احسان کریں، اور انہی کو لوگوں کا پیشوا بنائیں، اور انہی کو اس سرزمین کا مالک بنائیں، اور انہی کو روئے زمین پر پوری قدرت عطا کریں، اور فرعون اور حامان اور ان دونوں کے لشکروں کو انہی کمزوروں کے ہاتھ سے وہ چیزیں دکھائیں جن سے یہ لوگ ڈرتے تھے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے پاس یہ وحی بھیجی کہ تم اس کو دودھ پلا لو، پھر جب اس کی نسبت تم کو کوئی خوف ہو تو اس کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دو، اور اس پر تم کچھ نہ ڈرنا اور نہ کڑھنا، تم اطمینان رکھو، ہم اس کو پھر تمہارے پاس پہنچا دیں گے اور اس کو اپنا رسول بنائیں گے۔ غرض موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے دریا میں ڈال دیا، وہ صندوق بہتے بہتے فرعون کے محل کے پاس آ لگا، تو فرعون کے لوگوں نے اسے اٹھا لیا تاکہ ایک دن یہی ان کا دشمن اور ان کے رنج کا باعث بنے۔ اس میں شک نہیں کہ فرعون اور حامان ان دونوں کے لشکر غلطی پر تھے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام محل میں لائے گئے تو فرعون کی بیوی آسیہ اپنے شوہر سے بولی کہ یہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو تم لوگ اس کو قتل نہ کرو، کیا عجب ہے کہ ہم کو یہ نفع پہنچائے یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ اور انہیں اسی کے ہاتھ سے برباد ہونے کی خبر نہ تھی، ادھر تو یہ ہو رہا تھا اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل ایسا بے چین ہو گیا کہ اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے تو قریب تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا حال ظاہر کر دیتی، اور ہم نے اس لیے ڈھارس دی تاکہ وہ ہمارے وعدے کا یقین رکھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے دریا میں ڈالتے وقت ان کی بہن کلثوم سے کہا کہ تم اس کے پیچھے الگ چلی جاؤ، تو وہ موسیٰ علیہ
علیہ السلام کو دور سے دیکھتی رہی اور ان لوگوں کو اس کی خبر بھی نہ ہوئی، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہی سے اور دائیوں کے دودھ کو حرام کر دیا تھا، کسی کی چھاتی سے منہ نہ لگایا۔ تب موسیٰ علیہ السلام کی بہن بولی، بھلا میں تمہیں ایک گھرانے کا پتہ بتاؤں کہ وہ تمہاری خاطر سے اس بچے کی پرورش کر دیں گے اور وہ یقینی اس کے خیر خواہ ہوں گے۔ غرض اس ترکیب سے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں تک پھر پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو جائے اور رنج نہ کرے، اور تاکہ سمجھ لے کہ خدا کا وعدہ بالکل ٹھیک ہے، مگر ان میں کے اکثر نہیں جانتے ہیں۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے اور ہاتھ پاؤں نکال کے درست ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا کیا، اور نیکی کرنے والوں کو ہم یوں ہی جزائے خیر دیتے ہیں۔ اور ایک دن اتفاقاً موسیٰ علیہ السلام شہر میں ایسے وقت آئے کہ وہاں کے لوگ نیند کی غفلت میں پڑے ہوئے تھے، تو دیکھا کہ وہاں دو آدمی آپس میں لڑ مرتے ہیں، یہ ایک تو ان کی قوم بنی اسرائیل میں کا ہے اور وہ دوسرا ان کے دشمن کی قوم قبطی کا ہے۔ تو جو شخص ان کی قوم کا تھا اس نے اس شخص پر جو ان کے دشمنوں میں تھا غلبہ حاصل کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی۔ یہ سنتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک ہی گھونسا مارا تھا کہ اس کا کام تمام ہو گیا۔ پھر خیال کر کے کہنے لگے یہ شیطان کا کام تھا، اس میں شک نہیں کہ وہ دشمن اور کھلم کھلا گمراہ کرنے والا ہے۔ پھر بارگاہ خدا میں عرض کی، پروردگارا بے شک میں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا کہ اس شہر میں آیا تو مجھے دشمنوں سے پوشیدہ رکھ۔ غرض خدا نے انہیں پوشیدہ رکھا، اس میں تو شک ہی نہیں کہ وہ بڑا پوشیدہ رکھنے والا مہربان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، پروردگارا چونکہ تو نے مجھ پر احسان کیا ہے میں بھی کبھی آئندہ گنہگاروں کا مددگار نہ بنوں گا۔ غرض رات تو جوں توں گزری، صبح کو امید و بیم کی حالت میں موسیٰ علیہ السلام شہر میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی شخص جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی ان سے پھر فریاد کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، بے شک تو یقینی کھلم کھلا گمراہ ہے۔ غرض موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ اس شخص پر جو دونوں کا دشمن تھا چھڑانے کے لیے ہاتھ بڑھائیں تو قبطی کہنے لگا، اے موسیٰ جس طرح تم نے کل ایک آدمی کو مار ڈالا اسی طرح مجھے بھی مار ڈالنا چاہتے ہو؟ تم تو بس یہ چاہتے ہو کہ روئے زمین میں سرکش بن کر رہو اور مسلح قوم بن کر رہنا نہیں چاہتے۔ اور ایک شخص شہر کے اس کنارے سے دوڑتا ہوا آیا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، موسیٰ تم یہ یقین جانو کہ شہر کے بڑے بڑے آدمی تمہارے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ تم کو قتل کر ڈالیں، تو تم شہر سے نکل بھاگو، میں تم سے خیر خواہانہ کہتا ہوں۔ غرض موسیٰ علیہ السلام وہاں سے امید و بیم کی حالت میں نکل کھڑے ہوئے اور بارگاہ خدا میں عرض کی، پروردگارا مجھے ظالم لوگوں کے ہاتھ سے نجات دے۔ اور جب مدین کی طرف رخ کیا اور راستہ معلوم نہ تھا تو آپ ہی آپ بولے، مجھے امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ اور 8 دن فاقہ کرتے چلے، اور جب شہر مدین کے کنویں پر جو شہر کے باہر تھا پہنچے تو کنویں پر لوگوں کی بھیڑ دیکھی کہ وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان سب کے پیچھے 2 عورتوں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ اپنی بکریوں کو روکے کھڑی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارا کیا مطلب ہے؟ وہ بولی، جب تک سب چرواہے اپنے جانوروں کو خوب سیر کر کے پانی پلا کر پھر نہ جائیں ہم نہیں پلا سکتے، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کے لیے پانی کھینچ کر پلا دیا، پھر وہاں سے ہٹ کر چھاؤں میں جا بیٹھے تو چونکہ بہت بھوک تھی عرض کی، پروردگارا میں اس کا سخت حاجت مند ہوں۔ اتنے میں انہی 2 میں سے ایک عورت شرمیلی چال سے آئی اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی، میرے والد تم کو بلاتے ہیں تاکہ تم نے جو ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا ہے تمہیں اس کی مزدوری دیں۔ غرض جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے اور ان سے اپنے قصے بیان کیے تو انہوں نے کہا، اب کچھ اندیشہ نہ کرو، تم نے ظالم لوگوں کے ہاتھ سے نجات پائی۔ اسی اثنا میں ان دونوں میں سے ایک لڑکی نے کہا، اے بابا جان ان کو نوکر رکھ لیجئے، کیونکہ آپ جس کو بھی نوکر رکھیں سب میں وہ بہتر ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو، اور ان میں دونوں باتیں پائی جاتی ہیں۔ تب شعیب علیہ السلام نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کے ساتھ تمہارا اس مہر پر نکاح کر دوں کہ تم 8 برس تک میری نوکری کرو، اور اگر تم 10 برس پورے کر دو تو تمہارا احسان، اور میں تم پر محنت شاقہ بھی ڈالنا نہیں چاہتا، اور تم مجھے انشاءاللہ نیکوکار آدمی پاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ میرے اور آپ کے درمیان معاہدہ ہے، دونوں مدتوں میں سے میں جو بھی پوری کر دوں مجھے اختیار ہے، پھر مجھ پر جبر اور زیادتی دینے کا آپ کو حق نہیں، اور ہم آپ جو کچھ کر رہے ہیں
اس کا خدا گواہ ہے۔ غرض موسیٰ علیہ السلام کا چھوٹی لڑکی سے نکاح ہو گیا اور رہنے لگے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی 10 برس کی مدت پوری کی اور بیوی کو لے کر چلے تو اندھیری رات، جاڑوں کے دن راہ بھول گئے اور بیوی صفورہ کو درد ذہ شروع ہوا۔ اتنے میں کوہ طور کی طرف سے آگ دکھائی دی تو اپنے لڑکے بالوں سے کہا کہ تم لوگ ٹھہرو، میں نے یقیناً آگ دیکھی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، کیا عجب ہے میں وہاں سے رستے کی کچھ خبر لاؤں یا آگ کی کوئی چنگاری لیتا آؤں تاکہ تم لوگ تاپو۔ غرض جب موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس آئے تو میدان کے داہنے کنارے سے اس مبارک جگہ میں ایک درخت سے انہیں آواز آئی کہ اے موسیٰ، اس میں شک نہیں کہ میں ہی اللہ سارے جہان کا پالنے والا ہوں، اور یہ بھی آواز آئی کہ تم اپنی چھڑی زمین پر ڈال دو۔ پھر جب ڈال دیا تو دیکھا کہ وہ اس طرح بل کھا رہی ہے گویا کہ وہ زندہ اژدہا ہے، تو پیٹھ پھیر کے بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ تو ہم نے فرمایا اے موسیٰ، آگے آؤ اور ڈرو نہیں، تم ہر طرح امن و امان میں ہو، اچھا ہو لو اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو اور نکال لو۔ تو سفید براق ہو کر بے عیب نکل آیا، اور خوف کی وجہ سے اپنے بازو اپنی طرف سمیٹ لو تاکہ خوف جاتا رہے۔ غرض یہ دونوں عصا و ید بیضا تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری نبوت کی 2 دلیلیں فرعون اور اس کے دربار کے سرداروں کے واسطے ہیں، اس میں شک نہیں کہ وہ بدکار لوگ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی پروردگار، میں نے ان میں سے ایک شخص کو مار ڈالا تھا تو میں ڈرتا ہوں کہیں اس کے بدلے مجھے نہ مار ڈالیں، اور میرا بھائی ہارون وہ مجھ سے زبان میں زیادہ فصیح ہے، تو اسے میرے ساتھ میرا مددگار بنا کر بھیج کہ وہ میری تصدیق کرے، کیونکہ یقیناً میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ مجھے وہ لوگ جھٹلا دیں گے۔ تو ان کے جواب کے لیے گویائی کی ضرورت ہے۔ فرمایا اچھا، ہم ان قریب تمہارے بھائی کی وجہ سے تمہارے بازو قوی کر دیں گے اور تم دونوں کو ایسا غلبہ عطا کریں گے کہ فرعونی لوگ تم دونوں تک ہمارے معجزے کی وجہ سے پہنچ بھی نہ سکیں گے۔ لو جاؤ تم دونوں، اور تمہارے پیرو غالب رہیں گے۔ غرض جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے واضح و روشن معجزے لے کر ان کے پاس آئے تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ تو بس اپنے دل کا گڑھا ہوا جادو ہے، اور ہم نے تو اپنے اگلے باپ داداؤں کے زمانے میں ایسی بات سنی بھی نہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا پروردگار اس شخص سے خوب واقف ہے جو اس کی بارگاہ سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور اس شخص سے بھی جس کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ اس میں تو شک ہی نہیں کہ ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ اور یہ سن کر فرعون نے کہا اے میرے دربار کے سرداروں، مجھ کو تو اپنے سوا تمہارا کوئی پروردگار معلوم نہیں ہوتا، اور موسیٰ دوسرے کو خدا بتاتا ہے۔ تو اے حامان وزیر فرعون، تو میرے واسطے مٹی کی اینٹوں کا پجاوا سلگاؤ، پھر میرے واسطے ایک پختہ محل تیار کراؤ تاکہ میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے خدا کو دیکھوں، اور میں تو یقیناً موسیٰ کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اور فرعون اور اس کے لشکر نے روئے زمین میں ناحق سر اٹھایا تھا، اور ان لوگوں نے سمجھ لیا تھا کہ ہماری بارگاہ میں وہ کبھی پلٹ کر نہیں آئیں گے، تو ہم نے اس کو اور اس کے لشکر کو لے ڈالا، پھر ان سب کو دریا میں ڈال دیا۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا دیکھو تو کہ ظالموں کا کیسا برا انجام ہوا، اور ہم نے ان کو گمراہوں کا پیشوا بنایا کہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں، اور قیامت کے دن ایسے بے کس ہوں گے کہ ان کو کسی طرح کی مدد نہ دی جائے گی۔ اور ہم نے دنیا میں بھی تو لعنت ان کے پیچھے لگا دی ہے، اور قیامت کے دن ان کے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے، اور ہم نے بہتیری اگلی امتوں کو ہلاک کر ڈالا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کتاب توریت عطا کی جو لوگوں کے لیے اثر تپا بصیرت اور ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ لوگ عبرت و نصیحت حاصل کریں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس وقت ہم نے موسیٰ کے پاس اپنا حکم بھیجا تھا تو تم طور کے مغربی جانب موجود نہ تھے، اور نہ تم ان واقعات کو بچشم دید دیکھنے والوں میں سے تھے، مگر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہتیری امتیں پیدا کیں، پھر ان پر ایک زمانے دراز گزر گیا، اور نہ تم مدین کے لوگوں میں رہے تھے کہ ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھتے اور تم کو ان کے حالات معلوم ہوتے، مگر ہم تو تم کو پیغمبر بنا کر بھیجنے والے تھے، اور نہ تم طور کی کسی جانب اس وقت موجود تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی تاکہ تم دیکھتے، مگر یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں ڈراؤ، تاکہ یہ لوگ نصیحت و عبرت حاصل کریں۔ اور اگر یہ نہ ہوتا
کہ جب ان پر ان کی اگلی کرتوتوں کی بدولت کوئی مصیبت پڑتی تو بے ساختہ کہہ بیٹھتے کہ پروردگارا تو نے ہمارے پاس کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیرے حکموں پر چلتے اور ایمانداروں میں ہوتے، تو ہم تم کو نہ بھیجتے، مگر جب ہماری بارگاہ سے دین حق ان کے پاس پہنچا تو کہنے لگے جیسے معجزے موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئے تھے ویسے ہی اس رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں نہیں دیے گئے؟ کیا جو معجزے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئے تھے ان سے ان لوگوں نے انکار نہ کیا تھا؟ کفار تو یہ بھی کہہ گزرے کہ یہ دونوں کے دونوں توریت و قرآن جادو ہیں کہ باہم ایک دوسرے کے مددگار ہو گئے، اور یہ بھی کہہ چکے کہ ہم سب کے منکر ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو خدا کی طرف سے ایک ایسی کتاب جو ان دونوں سے ہدایت میں بہتر ہو لے آؤ کہ میں بھی اس پر چلوں۔ پھر اگر یہ لوگ اس پر بھی نہ مانے تو سمجھ لو کہ یہ لوگ بس اپنی ہوا و ہوس کی پیروی کرتے ہیں، اور جو شخص خدا کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی ہوا و ہوس کی پیروی کرے اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا؟ بے شک خدا سرکش لوگوں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچایا کرتا، اور ہم یقیناً لگاتار اپنے احکام بھیج کر ان کی نصیحت کرتے رہے تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب عطا کی ہے وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے یہ پڑھا جاتا ہے تو بول اٹھتے ہیں کہ ہم تو اس پر ایمان لا چکے۔ بے شک یہ ٹھیک ہے اور ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے، ہم تو اس کو اس کے پہلے ہی سے مانتے تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے اعمال خیر کی دوہری جزا دی جائے گی، چونکہ ان لوگوں نے صبر کیا اور بدی کا دفعیہ نیکی سے کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جب کسی سے کوئی بری بات سنی تو اس سے کنارہ کش رہے اور کہہ دیا کہ ہمارے واسطے ہماری کارگزاریاں ہیں اور جو تمہارے واسطے تمہاری کارستانیاں بس دور ہی سے تمہیں سلام ہے، ہم جاہلوں کی صحبت کے خواہاں نہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک تم جسے چاہو منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتے، مگر ہاں خدا جسے چاہے منزل مقصود تک پہنچائے، اور وہی ہدایت یافتہ لوگوں سے خوب واقف ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کفار مکہ تم سے کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے ساتھ دین حق کی پیروی کریں تو ہم اپنے ملک سے اوچک لیے جائیں۔ یہ کیا بکتے ہیں؟ کیا ہم نے انہیں حرم مکہ میں جہاں ہر طرح کا امن ہے جگہ نہیں دی، جہاں ہر قسم کے پھل روزی کے واسطے ہماری بارگاہ سے کھینچے چلے جاتے ہیں؟ مگر بہتیرے لوگ نہیں جانتے، اور ہم نے تو بہتیری بستیاں برباد کر دیں جو اپنی معیشت میں بہت اطراحٹ سے زندگی بسر کیا کرتی تھیں۔ تو دیکھو یہ انہی کے اجڑے ہوئے گھر ہیں جو ان کے بعد پھر آباد نہیں ہوئے مگر بہت کم، اور آخر ہم ہی ان کے مال و اسباب کے وارث ہوئے۔ اور تمہارا پروردگار جب تک ان گاؤں کے صدر مقام پر اپنا پیغمبر نہ بھیج لے اور وہ ان کے سامنے ہماری آیتیں نہ پڑھ دے اس وقت تک بستیوں کو برباد نہیں کر دیا کرتا، اور ہم تو بستیوں کو برباد کرتے ہی نہیں جب تک وہاں کے لوگ ظالم نہ ہوں۔ اور تم لوگوں کو جو کچھ عطا ہوا ہے تو دنیا کی ذرا سی زندگی کا فائدہ اور اسی کی آرائش ہے، اور جو کچھ خدا کے پاس ہے وہ اس سے کہیں بہتر اور پائیدار ہے۔ تو کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ تو کیا وہ شخص جس سے ہم نے بہشت کا اچھا وعدہ کیا ہے اور وہ اسے پا کر رہے گا اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جسے ہم نے دنیاوی زندگی کے چند روزہ فائدے عطا کیے ہیں اور پھر قیامت کے دن جواب دہی کے واسطے ہمارے سامنے حاضر کیا جائے گا، اور جس دن خدا ان کفار کو پکارے گا اور پوچھے گا کہ جن کو ہمارا شریک خیال کرتے تھے وہ آج کہاں ہیں؟ غرض وہ شرکا بھی بلائے جائیں گے، وہ لوگ جو ہمارے عذاب کے مستوجب ہو چکے ہیں۔ کہہ دیں گے کہ پروردگارا یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے گمراہ کیا تھا، جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے اسی طرح ہم نے ان کو گمراہ کیا، اب ہم تیری بارگاہ میں ان سے دستبردار ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، اور کہا جائے گا کہ بھلا اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم خدا سمجھتے تھے بلاؤ، تو غرض وہ لوگ انہیں بلائیں گے تو وہ انہیں جواب تک نہ دیں گے اور اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھیں گے۔ کاش یہ لوگ دنیا میں راہ پر آئے ہوتے، اور وہ دن یاد کرو
جس دن خدا لوگوں کو پکار کر پوچھے گا کہ تم لوگوں نے پیغمبروں کو ان کے سمجھانے پر کیا جواب دیا، تب اس دن انہیں باتیں نہ سوچ پڑیں گی اور پھر باہم ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہ سکیں گے، مگر ہاں جس شخص نے توبہ کر لی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیے تو قریب ہے کہ یہ لوگ اپنی مرادیں پانے والوں سے ہوں گے۔ اور تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے، اور یہ انتخاب لوگوں کے اختیار میں نہیں ہے، اور جس چیز کو یہ لوگ خدا کا شریک بناتے ہیں اس سے خدا پاک اور کہیں برتر ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ جو باتیں اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے، اور وہی خدا ہے، اس کے سوا کوئی قابل پرستش نہیں۔ دنیا اور آخرت میں اس کی تعریف ہے اور اسی کی حکومت ہے، اور تم لوگ مرنے کے بعد اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں سے کہو کہ بھلا تم نے دیکھا کہ اگر خدا ہمیشہ کے لیے قیامت تک تمہارے سروں پر رات کو چھائے رہتا تو اللہ کے سوا کون خدا ہے جو تمہارے پاس روشنی لے آتا؟ تو کیا تم سنتے نہیں ہو؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ بھلا تم نے دیکھا کہ اگر خدا قیامت تک برابر تمہارے سروں پر دن کیے رہتا تو اللہ کے سوا کون خدا ہے جو تمہارے لیے رات کو لے آتا کہ تم لوگ اس میں رات کو آرام کرو؟ تو کیا تم لوگ اتنا بھی نہیں دیکھتے؟ اور اس نے اپنی مہربانی سے تمہارے واسطے رات اور دن کو بنایا تاکہ تم رات میں آرام کرو اور دن میں اس کے فضل و کرم روزی کی تلاش کرو، اور تاکہ تم لوگ شکر کرو اور اس دن کو یاد کرو جس دن وہ انہیں پکار کر پوچھے گا کہ جن کو تم لوگ میرا شریک خیال کرتے تھے وہ آج کہاں ہیں، اور ہم ہر ایک امت سے ایک گواہ پیغمبر نکالیں گے۔ پھر اس دن مشرکین سے کہیں گے کہ اپنی برات کی دلیل پیش کرو، تب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق خدا ہی کی طرف ہے، اور جو افترا پردازیاں یہ لوگ کیا کرتے تھے سب ان سے غائب ہو جائیں گی۔ ناشکری کا ایک قصہ سنو۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ایک شخص قارون نامی تھا، تو اس نے ان پر سرکشی شروع کی، اور ہم نے اس کو اس قدر خزانے عطا کیے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک سکت دار جماعت کو اٹھانا دوبھر ہوتا تھا۔ جب ایک بار اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اپنی دولت پر اترا مت، کیونکہ خدا اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور جو کچھ خدا نے تجھے دے رکھا ہے اس میں آخرت کے گھر کی بھی جستجو کر، اور دنیا سے جس قدر تیرا حصہ ہے مت بھول جا، اور جس طرح خدا نے تیرے ساتھ احسان کیا تو بھی اوروں کے ساتھ احسان کر، اور روئے زمین میں فساد کا خواہاں نہ ہو۔ اس میں شک نہیں کہ خدا فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ تو قارون کہنے لگا کہ یہ مال و دولت تو مجھے اپنے علم کیمیائی کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ کیا قارون نے یہ بھی نہ خیال کیا کہ اللہ اس کے پہلے ان لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے قوت اور جمعیت میں کہیں بڑھ چڑھ کے تھے، اور گنہگاروں سے ان کی سزا کے وقت ان کے گناہوں کی پوچھ گچھ نہیں ہوا کرتی؟ غرض ایک دن قارون اپنی قوم کے سامنے بڑی آرائش اور ٹھاٹھ کے ساتھ نکلا، تو جو لوگ دنیا کی چند روزہ زندگی کے طالب تھے اس شان سے دیکھ کر کہنے لگے، جو مال و دولت قارون کو عطا ہوئی ہے کاش میرے لیے بھی ہوتا۔ اس میں شک نہیں کہ قارون بڑا نصیب ور ہے۔ اور جن لوگوں کو ہماری بارگاہ سے علم عطا ہوا تھا کہنے لگے تمہارا ناس ہو جائے۔ ارے جو شخص ایمان لائے اور اچھے کام کرے اس کے لیے تو خدا کا ثواب اس سے کہیں بہتر ہے، اور وہ ثواب صبر کرنے والوں کے سوا دوسرے نہیں پا سکتے۔ اور ہم نے قارون اور اس کے گھر بار کو زمین میں دھسا دیا، پھر تو خدا کے سوا کوئی جماعت ایسی نہ تھی کہ اس کی مدد کرتی، اور نہ خود آپ اپنی مدد کر سکا۔ اور جن لوگوں نے کل اس کے جاہو مرتبے کی تمنا کی تھی وہ آج یہ تماشا دیکھ کر کہنے لگے، ارے معاذ اللہ، یہ تو خدا ہی ہے کہ اپنے بندوں سے جس کی روزی چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے اور جس کی روزی چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ اگر کہیں خدا ہم پر مہربانی نہ کرتا اور اتنا مال دیتا تو اسی طرح ہم کو بھی ضرور دھنسا دیتا۔ ارے معاذ اللہ، سچ ہے ہرگز کفار اپنی مرادیں نہ پائیں گے۔ یہ آخرت کا گھر تو ہم انہی لوگوں کے لیے خاص کر دیں گے جو زمین پر نہ سرکشی کرنا چاہتے ہیں اور نہ فساد۔ اور سچ بھی یوں ہے کہ پھر انجام تو پرہیزگاروں ہی کا ہے۔ جو شخص نیکی کرے گا تو اس کے لیے اس سے کہیں بہتر بدلہ ہے، اور جو برے کام کرے گا تو وہ یاد رکھے کہ جن لوگوں نے برائیاں کی ہیں ان کا وہی بدلہ ہے جو دنیا میں کرتے رہے ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا جس نے تم پر قرآن نازل کیا ضرور ٹھکانے تک پہنچا دے گا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ کون راہ پر آیا
اور کون سریحی گمراہی میں پڑا رہا؟ اس سے میرا پروردگار خوب واقف ہے، اور تم کو تو یہ امید نہ تھی کہ تمہارے پاس خدا کی طرف سے کتاب نازل کی جائے گی، مگر تمہارے پروردگار کی مہربانی سے نازل ہوئی، تو تم ہرگز کافروں کے پشت پناہ نہ بننا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ احکام خداوندی نازل ہونے کے بعد تم کو یہ لوگ ان کی تبلیغ سے روک دیں، اور تم اپنے پروردگار کی طرف لوگوں کو بلاتے چلے جاؤ، اور خبردار مشرکین سے ہرگز نہ ہونا، اور خدا کے سوا کسی اور معبود کی پرستش نہ کرنا، اس کے سوا کوئی قابل پرستش نہیں، اس کی ذات کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اس کی حکومت ہے، اور تم لوگ اسی کی طرف مرنے کے بعد لوٹائے جاؤ گے۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ صرف اتنا کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لائے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کا امتحان نہ لیا جائے گا؟ ضرور لیا جائے گا، اور ہم نے تو ان لوگوں کا بھی امتحان لیا جو ان سے پہلے گزر گئے۔ غرض خدا ان لوگوں کو جو سچے دل سے ایمان لائے ہیں یقیناً علیحدہ دیکھے گا، اور جھوٹوں کو بھی علیحدہ ضرور دیکھے گا۔ کیا جو لوگ برے برے کام کرتے ہیں انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ ہم سے بچ کر نکل جائیں گے؟ اگر ایسا ہے تو یہ لوگ کیا ہی برے حکم لگاتے ہیں۔ جو شخص خدا سے ملنے قیامت کے آنے کی امید رکھتا ہو تو سمجھ رکھے کہ خدا کی مقرر کی ہوئی میعاد ضرور آنے والی ہے، اور وہ سب کی سنتا اور جانتا ہے۔ اور جو شخص عبادت میں کوشش کرتا ہے تو بس اپنے ہی واسطے کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس میں تو شک ہی نہیں کہ خدا سارے جہان کی عبادت سے بے نیاز ہے۔ اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے، ہم یقیناً ان کے گناہوں کا ان کی طرف سے کفارہ قرار دیں گے، اور یہ دنیا میں جو اعمال کرتے تھے ہم ان کے اعمال کی انہیں اچھی سے اچھی جزا عطا کریں گے۔ اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ سے اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی کہا اگر تجھے تیرے ماں باپ اس بات پر مجبور کریں کہ ایسی چیز کو میرا شریک بنا جن کے شریک ہونے کا تجھے علم تک نہیں، تو ان کا کہنا نہ ماننا۔ تم سب کو آخر ایک دن میری طرف لوٹ کر آنا ہے، میں جو کچھ تم لوگ دنیا میں کرتے تھے بتا دوں گا۔ اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے ہم انہیں قیامت کے دن ضرور نیکوکاروں میں داخل کریں گے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو زبان سے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم خدا پر ایمان لائے، پھر جب ان کو خدا کے بارے میں کچھ تکلیف پہنچی تو وہ لوگوں کی تکلیف دہی کو عذاب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی مدد آ پہنچی اور تمہیں فتح ہوئی تو یہی لوگ کہنے لگتے ہیں کہ ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہی ساتھ تھے۔ بھلا جو کچھ سارے جہان کے دلوں میں ہے کیا خدا بخوبی واقف نہیں؟ ضرور ہے۔ اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا خدا ان کو یقیناً جانتا ہے، اور منافقین کو ضرور جانتا ہے۔ اور کفار ایمانداروں سے کہنے لگے کہ ہمارے طریقے پر چلو، اور قیامت میں تمہارے گناہوں کے بوجھ کو ہم اپنے سر لے لیں گے، حالانکہ یہ لوگ ذرا بھی تو ان کے گناہ اٹھانے والے نہیں۔ یہ لوگ یقینی جھوٹے ہیں، اور ہاں یہ لوگ اپنے گناہ کے بوجھے تو یقینی اٹھائیں گے ہی، اور اپنے بوجھوں کے ساتھ جنہیں گمراہ کیا ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ اور جو افطرا پردازیاں یہ لوگ کرتے رہے ہیں قیامت کے دن ان سے ضرور ان کی باز پرس ہوگی۔ اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجا تو وہ ان میں 50 کم ہزار برس رہے اور ہدایت کیے، اور جب نہ مانا تو آخر طوفان نے انہیں لے ڈالا، اور وہ اس وقت بھی سرکش ہی تھے۔ پھر ہم نے نوح علیہ السلام اور کشتی میں رہنے والوں کو بچا لیا، اور ہم نے اس واقعے کو ساری خدائی کے واسطے اپنی قدرت کی نشانی قرار دی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے کہا کہ بھائیوں خدا کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، اگر تم سمجھتے بوجھتے ہو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، مگر تم لوگ تو خدا کو چھوڑ کر صرف بتوں کی پرستش کرتے ہو اور جھوٹی باتیں اپنے دل سے گڑھتے ہو۔ اس میں تو شک ہی نہیں کہ خدا کو چھوڑ کر جن لوگوں کی تم پرستش کرتے ہو وہ تمہاری روزی کا اختیار نہیں رکھتے، پس خدا ہی سے روزی بھی مانگو اور اسی کی عبادت بھی کرو اور اس کا شکر کرو، کیونکہ تم لوگ ایک دن اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور اے اہل مکہ، اگر تم نے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا
تو کچھ پرواہ نہیں، تم سے پہلے بھی تو بہتری امتیں اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکی ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے تو صرف احکام کا پہنچا دینا ہے۔ بس کیا ان لوگوں نے اس پر غور نہیں کیا کہ خدا کس طرح مخلوقات کو پہلے پیدا کرتا ہے اور پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا؟ یہ تو خدا کے نزدیک بہت آسان ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں سے تم کہہ دو کہ ذرا روئے زمین پر چل پھر کر دیکھو تو کہ خدا نے کس طرح پہل مخلوق کو پیدا کیا، پھر اسی طرح وہی خدا قیامت کے دن آخری پیدائش پیدا کرے گا۔ بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے، جس پر چاہے عذاب کرے اور جس پر چاہے رحم کرے، اور تم لوگ سب کے سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور نہ تو تم زمین ہی میں خدا کو زیر کر سکتے ہو اور نہ آسمان میں، اور خدا کے سوا نہ تو تمہارا کوئی سرپرست ہے اور نہ مددگار۔ اور جن لوگوں نے خدا کی آیتوں اور قیامت کے دن اس کے سامنے حاضر ہونے سے انکار کیا، میری رحمت سے مایوس ہو گئے ہیں، اور انہی لوگوں کے واسطے دردناک عذاب ہے۔ غرض ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے پاس ان باتوں کا اس کے سوا اور کوئی جواب نہ تھا کہ باہم کہنے لگے اس کو مار ڈالو یا جلا کر خاک کر ڈالو۔ آخر وہ کر گزرے تو خدا نے ان کو آگ سے بچا لیا۔ اس میں شک نہیں کہ دنیا دار لوگوں کے واسطے اس واقعے میں قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر بتوں کو صرف دنیاوی زندگی میں باہم محبت کرنے کی وجہ سے خدا بنا رکھا ہے، پھر قیامت کے دن تم میں سے ایک کا ایک انکار کرے گا اور ایک دوسرے پہ لعنت کرے گا، اور آخر تم لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اس وقت تمہارا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ تب صرف لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تو دیش چھوڑ کر اپنے پروردگار کی طرف جہاں اس کو منظور ہو نکل جاؤں گا۔ اس میں شک نہیں کہ وہ غالب اور حکمت والا ہے، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق سا بیٹا اور یعقوب سا پوتا عطا کیا، اور ان کی نسل میں پیغمبری اور کتاب قرار دی، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھی اچھا بدلہ عطا کیا، اور وہ تو آخرت میں بھی یقینی نیکوکاروں سے ہیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ عجب بے حیائی کا کام کرتے ہو کہ تم سے پہلے ساری خدائی کے لوگوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ کیا تم لوگ عورتوں کو چھوڑ کر قضائے شہوت کے لیے مردوں کی طرف گرتے ہو اور مسافروں کی رہزنی کرتے ہو، اور تم لوگ اپنی محفلوں میں بری بری حرکتیں کرتے ہو؟ تو ان سب باتوں کا لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ وہ لوگ کہنے لگے کہ بھلا اگر تم سچے ہو تو ہم پر خدا کا عذاب تو لے آؤ۔ تب لوط علیہ السلام نے دعا کی، پروردگارا ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد کر۔ اس وقت عذاب کی تیاری ہوئی، اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بڑھاپے میں بیٹے کی خوشخبری لے کر آئے تو ابراہیم علیہ السلام سے بولے ہم لوگ ان قریب اس گاؤں کے رہنے والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، کیونکہ اس بستی کے رہنے والے یقینی بڑے سرکش ہیں۔ یہ سن کر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس بستی میں لوط بھی ہیں۔ وہ فرشتے بولے جو لوگ اس بستی میں ہیں ہم لوگ ان سے خود خوب واقف ہیں، ہم تو ان کو اور ان کے لڑکے بالوں کو یقینی بچا لیں گے، مگر ان کی بیوی کو وہ البتہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے، لوط علیہ السلام ان کے آنے سے غمگین ہوئے اور ان کی مہمانی سے دل تنگ ہوئے، کیونکہ وہ نوجوان خوبصورت مردوں کی صورت میں آئے تھے۔ فرشتوں نے کہا آپ خوف نہ کریں اور کوڑھیں نہیں، ہم آپ کو اور آپ کے لڑکے بالوں کو بچا لیں گے، مگر آپ کی بیوی کیونکہ وہ تو پیچھے رہ جانے والوں سے ہوگی، ہم یقیناً اس بستی کے رہنے والوں پر چونکہ یہ لوگ بدکاریاں کرتے رہے ایک آسمانی عذاب نازل کرنے والے ہیں، اور ہم نے یقینی اس الٹی ہوئی بستی میں سے سمجھدار لوگوں کے واسطے عبرت کی ایک واضح اور روشن نشانی باقی رکھی ہے۔ اور ہم نے مدین کے رہنے والوں کے پاس ان کے بھائی شعیب کو پیغمبر بنا کر بھیجا، تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، خدا کی عبادت کرو اور روز آخرت کی امید رکھو اور روئے زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ تو ان لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، پس زلزلہ بھونچال نے انہیں لے ڈالا، تو وہ لوگ اپنے گھروں میں اوندھے زانو کے بل پڑے کے پڑے رہ گئے،
اور قوم عاد اور سمود کو بھی ہلاک کر ڈالا۔ اور اے اہل مکہ، تم کو تو ان کے اجڑے ہوئے گھر بھی راستہ آتے جاتے معلوم ہو چکے، اور شیطان نے ان کی نظر میں ان کے کاموں کو اچھا کر دکھایا تھا اور انہیں سیدھی راہ چلنے سے روک دیا تھا، حالانکہ وہ بڑے ہوشیار تھے۔ اور ہم ہی نے قارون و فرعون و حامان کو بھی ہلاک کر ڈالا، حالانکہ ان لوگوں کے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح و روشن معجزے لے کر آئے، پھر بھی یہ لوگ روئے زمین میں سرکشی کرتے پھرے اور ہم سے نکل کر کہیں آگے نہ بڑھ سکے، تو ہم نے سب کو ان کے گناہ کی سزا میں لے ڈالا۔ چنانچہ ان میں سے بعض تو وہ تھے جن پر ہم نے پتھر والی آندھی بھیجی، اور بعض ان میں سے وہ تھے جن کو ایک سخت چنگھاڑ نے لے ڈالا، اور بعض ان میں سے وہ تھے جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور بعض ان میں سے وہ تھے جنہیں ہم نے ڈبا مارا۔ اور یہ بات نہیں کہ خدا نے ان پر ظلم کیا ہو، بلکہ سچ یوں ہے کہ یہ لوگ خود خدا کی نافرمانی کر کے آپ اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ جن لوگوں نے خدا کے سوا دوسرے کارساز بنا رکھے ہیں، ان کی مثال اس مکڑی کی سی ہے جس نے اپنے خیال ناقص میں ایک گھر بنایا، اور اس میں تو شک ہی نہیں کہ تمام گھروں سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ اگر یہ لوگ اتنا بھی جانتے ہوں کہ خدا کو چھوڑ کر یہ لوگ کس چیز کو پکارتے ہیں، اس سے خدا یقینی واقف ہے، اور وہ تو سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے سمجھانے کے واسطے بیان کرتے ہیں، اور ان کو تو بس علماء ہی سمجھتے ہیں۔ خدا نے سارے آسمان اور زمین کو بالکل ٹھیک پیدا کیا، اس میں تو شک ہی نہیں کہ اس میں ایمانداروں کے واسطے قدرت خدا کی یقینی بڑی نشانی ہے۔ هديناه السبيل إما شاكرا